एपिसोड 150। मेरी आंख खुली तो पहला एहसास शदीद सर्दी का था। ऐसा लग रहा था कि दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया था और सर्दी की शिद्दत रगों पैर में घुसी जा रही थी। मैं बेसाख्ता उठ बैठा। ये एक पत्थर की दीवारों पर मुश्तमिल कमरा था जिसमें एक तरफ औलादी दरवाजा लगा था और उसके मुखालिफ सिमत दीवार में कोई 10 फुट की बुलंदी पर रोशनदान था। उसमें शीशा लगा था और बाहर हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी, यानी दिन निकल आया था, लेकिन अभी सुबह का आगाज था। मैंने चंद गहरे सांस लिए तो मुझे हवा भी हल्की महसूस हुई और उसमें नबातात की खुशबू रची हुई थी, यानी मैं किसी बुलंद मकाम पर था। कमरे में फर्नीचर नाम की कोई चीज ना थी। मैं फर्श पर एक भूरे और मोटे से कंबल पर पड़ा था। इसके अलावा मेरे जिस्म पर सिर्फ मेरे कपड़े थे। अगरचे ये भी गर्म कपड़े थे, लेकिन सर्दी जिस हिसाब से थी उस हिसाब से गर्म नहीं थे। ये इस्लामाबाद की सर्दी के लिहाज से थे और यहाँ तो मरी जैसी सर्दी महसूस हो रही थी। मैंने कंबल उठाकर अपने गिर्द लपेट लिया और दीवार से टिक कर बैठ गया। शुक्र है कि मेरे पैरों में मेरे जूते मौजूद थे। वो मुझे यहाँ लाने से पहले पहना दिए गए थे, वरना मेरे पांव ठिठर जाते। कुछ देर में जिस्म जरा गर्म हुआ तो मैंने उठकर दरवाजे बजाया। फौलाद बर्फ से भी ज्यादा सर्द हो रहा था। उस पर हाथ लगता तो बाकायदा तकलीफ होती थी, लेकिन ये काम तो करना था। चंद लम्हा बाद बाहर से किसी ने कहा, क्या बात है? मैं सर्दी से मर रहा हूँ, मुझे निकालो यहाँ से। शुक्र करो अंदर से सर्दी है, बाहर आ गए ना तो अंदर जाने की आरजू करोगे। उस आदमी ने तमस्खराना अंदाज में कहा। लहजे से वो पढ़ा लिखा और कोई अहम शख्स लग रहा था। मैं कहाँ हूँ? जहन्नुम में, और जल्द तुम्हारी कब्र यहाँ बनेगी, इसलिए सर्दी से बचने के बजाय मुनकर नकीर की फिक्र करो। फिर उसकी आवाज न आई। मैं उसे पुकारता रहा। थक हार कर मैं वापस अपनी जगह पर बैठ गया। यहाँ फिजा में ऐसा सन्नाटा था जैसे आसपास कोई जीरू ना हो, जबकि मुर्शिद के आबाई हवेली वाले कैदखाने में ऐसा महसूस नहीं होता था। शायद ये कोई वीरान जगह थी, लेकिन मुर्शिद ने मुझे यहाँ क्यों शिफ्ट किया? क्या मेरी वहां मौजूदगी से उसे कोई परेशानी हो रही थी? जाहिर है वो मुझे बिला सबब तो यहाँ मुंतकिल नहीं कर सकता था। बाहर रोशनी तेज हो रही थी, यानी सूरज निकल आया था। सुबह होने के साथ ही सुबह से मुंसलिक मखसूस मसाइल भी सर उठा रहे थे। मैंने एक बार फिर दरवाजा बजाया और उस वक्त तक पीटता रहा जब तक उस आदमी की आवाज नहीं सुनाई दी। क्या बात है? उसने धाड़ कर कहा। दरवाजे को इस बार मैंने जूते से बजाया था और उसकी आनी आवाज ने मेरा दिमाग भी खराब कर दिया था। मैंने उसे बताया कि मुझे क्या मसला है। कमरे के कोने में देखो, फर्श में पत्थर अलग से नजर आएगा, उसे हटाओ, उसके नीचे सुराख है, जो करना उसमें कर लो। मैं भन्ना गया, पर धोने के लिए पानी तो चाहिए होगा ना। कुछ देर बाद जब मैं कमरे के उस पत्थर का मुआयना कर रहा था, उस पर दरमियान में छोटा सा लोहे का कड़ा लगा था जिससे उस पत्थर को उठाया जा सकता था कि दरवाजे का निचला हिस्सा जरा सा खुला और उससे 1.5 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल अंदर आई। उसमें तकरीबन बर्फनुमा पानी था। अगर बर्फनुमा पानी की बजाय बर्फ भी होती तब भी मैं उसे जरूर इस्तेमाल करता। अगरचे मेरा बुरा हाल हो गया था, लेकिन उससे सफाई का जो एहसास हुआ उसकी बात ही अलग थी। पत्थर बहुत सफाई से सुराख पर लगा था, इसलिए कमरे में जरा भी बू ना थी। मैंने पत्थर दोबारा उसकी जगह पर लगाया और कंबल उड़कर खुद को गर्म करने लगा, क्योंकि जरा सी देर में सिर्फ हाथ और बाज मखसूस मकामात पर पानी लगने से जिस्म की सारी हरारत जाहिर हो गई थी। मैं कोई 1 घंटा कंबल में रहा, तब कल जाकर जिस्म पहले की तरह गर्म हुआ था। फिर सूरज बुलंद होने से पहले जैसी सर्दी नहीं रही थी, इसलिए मैंने कंबल एक तरफ रखा और वर्जिश करने लगा। 10-15 मिनट तक वर्जिश करने से जिस्म तो गर्म हो गया, लेकिन साथ ही भूख का एहसास भी शुरू हो गया। पहले कैदखाने में कम मिकदार में सही, लेकिन बाकायदगी से खाने को मिल जाता था। यहाँ का कुछ पता नहीं था, इसलिए मैंने फिर दरवाजा बजाया और इस बार वो बगैर पूछे ही समझ गया। जब मैं थक हार कर कंबल पर जा बैठा तो दरवाजे का निचला खाना खुला और उससे एक छोटी सी प्लास्टिक ट्रे अंदर आई। उसमें मकई की मोटी रोटी और एक चाय का प्याला था जिससे भाप उठ रही थी। जब तक मैं दरवाजे के पास पहुंचा, खाना बंद हो गया था। यह अलग से एक प्लेट लगी थी जो बाहर की तरफ खुलती थी और उसे बाहर से कुंडी लगाकर बंद भी किया जा सकता था, क्योंकि जब मैंने उसे खोलने की कोशिश की तो प्लेट टस से मस न हुई। अगर ये खुली भी होती तो मैं इसका कोई फायदा नहीं उठा सकता था, क्योंकि ये बमुश्किल 6 इंच चौड़ी और 1 फुट लंबी थी। मकई की रोटी ने पेट भर दिया, लेकिन चाय की गर्मी ने मुझे ताजा दम कर दिया। मैंने खा पी कर अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब मैं नाश्ता कर रहा था तो खाना खुला। उसमें से 1.5 लीटर वाली एक बोतल और अंदर आई। उस आदमी ने बाहर से कहा, यह पीने के लिए है, बर्तन और खाली बोतलें इस खाने के पास रख देना, मैं उठा लूंगा। मैंने महसूस किया कि वो इस मामले में बहुत मोहतात था। जब मैं खाने से दूर होता तभी वो खाना खुलता था, अगरचे मैं उस खाने से बाहर सिर्फ इसी सूरत में जा सकता था जब मैं कोई बला होता। शायद उसे खौफ था कि चीजें रखने या निकालने के दौरान मैं उसका हाथ ना पकड़ लूं। जब मैं नाश्ता करके बर्तन रखने गया तो मैंने उस खाने का मुआयना किया। मुझे ख्याल आया कि उसे किस तरह पता चलता है कि मैं दरवाजे से दूर बैठा हूँ और वो खाना खुलकर चीज अंदर डाल देता है। मैंने बारीक बीनी से दरवाजे का जायजा लिया तो मुझे उसके दरमियान में मौजूद बारीक सुराख नजर आ गए जिससे कमरे में झांका जा सकता था। इतनी एहतियात की एक ही वजह मेरी समझ में आती थी कि वो इस जगह अकेला था और उसे मेरे बारे में अच्छी तरह समझा दिया गया था, इसलिए वो बहुत मोहतात था। मैंने पानी की बोतल पास रख ली। ये मुख्तलिफ कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी, इसलिए पीने और तहारत के पानी की बोतलें आपस में मिलने का इम्कान नहीं था। वैसे वो बोतल मैंने सुराख वाले पत्थर के साथ ही रख दी थी। खा पी कर मैं फिर कंबल में लिपट कर लेट गया। मैंने कंबल यूं लपेट लिया था कि मैं उसमें पूरी तरह छुप गया था, लेकिन मैंने एक झिरी छोड़ दी जिससे मुझे दरवाजे का निचला हिस्सा नजर आ रहा था।
کوئی 10 منٹ کے بعد اس نے کھانا کھولا اور ناشتے کے برتن باہر کھینچ لیے، پھر کھانا بند کر دیا۔ اس کام میں بمشکل 10 سیکنڈ لگے تھے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اسے اس کام میں مہارت تھی، شاید وہ پہلے بھی یہاں قیدیوں کی میزبانی کرتا رہا تھا۔ دن چڑھنے کے ساتھ سردی کا احساس کم ہوتا جا رہا تھا۔ میں کمبل میں لپٹ کر سو گیا۔ پھر میری آنکھ کھانا بند ہونے کی آواز سے کھلی۔ میں نے کمبل سے جھانکا تو مجھے ایک پلاسٹک کا پیالہ نظر آیا، اس میں چمچ بھی تھا اور اس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ میں جلدی سے اس کے پاس چلا آیا۔ مجھے کوئی خاص بھوک نہیں تھی، لیکن اس پیالے سے اٹھتی گرمی بڑی قیمتی تھی۔ میں نے پیالہ کمبل کے اندر کر لیا اور اس گرمی سے لطف اندوز ہونے لگا۔ پیالے میں سادہ دلیا تھا جس میں ہلکا سا نمک مرچ ڈال دیا گیا تھا اور یہ تقریباً بے ذائقہ تھا، لیکن اس دال چاول سے بہت اچھا تھا جو مجھے پہلے قید خانے میں ملتا تھا۔ جب دلیا کسی قدر ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے اسے کھا لیا۔ خالی پیالہ واپس دروازے کے پاس رکھا جو باہر موجود شخص نے اچانک ہی اٹھا لیا، لیکن اس نے کھانا فوراً بند نہ کیا، بلکہ اس نے کوئی اور چیز اندر رکھی اور پھر کھانا بند کیا۔ اس بار میں نے پھرتی دکھائی، لیکن جب تک میں کھانے تک پہنچا وہ بند ہو گیا تھا۔ میں اس چیز کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ ایک موبائل فون تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا۔ یہ آن تھا اور بیٹری پوری تھی، اور خاص بات یہ تھی کہ اس پر سگنل بھی آ رہے تھے۔ اس کا مطلب کہ میں شہر سے دور بالکل ہی کسی ویران جگہ پر نہیں تھا، بلکہ شہر کے پاس ہی تھا۔ میں نے اس پر ایک نمبر ملا کر دیکھا، لیکن آگے سے ریکارڈ شدہ آواز نے بتایا کہ بیلنس نہیں ہے۔ میں واپس آ کر کمبل میں گھس گیا۔ میری سمجھ آ رہا تھا کہ یہ موبائل مجھے کس لیے دیا گیا ہے۔ فوراً اس کی تصدیق بھی ہو گئی اور بیل بجی۔ میں نے نمبر دیکھا اور اسے ذہن نشین کر کے کال ریسیو کر لی۔ شہباز ملک۔ دوسری طرف سے مرشد کی آواز آئی۔ میرا خیال ہے تم آرام سے ہو گئے۔ ہاں، جتنا کوئی قیدی آرام سے ہو سکتا ہے۔ ویسے مجھے یہاں سوائے سردی کی اور کوئی خاص تکلیف نہیں ہے۔ ہاں، تم میری مہربانی کو کہاں مانو گے؟ بات یہ ہے مرشد کہ شیطان کی مہربانی اس کا دھوکہ ہوتی ہے، اور اس کی آڑ میں وہ انسان سے اس کی سب سے قیمتی چیز چھین لیتا ہے۔ تم شیطان تو نہیں ہو، لیکن اس کے چھوٹے موٹے چیلے ضرور ہو، اس لیے مجھے بے وقوف مت بناؤ اور کام کی بات کرو۔ تمہارے انداز سے تو لگ رہا ہے کہ تمہیں سب کچھ یاد آ گیا ہے، تبھی تو تم میرے بارے میں اتنی روانی سے تبصرہ کر رہے ہو۔ مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ اصل میں موبائل دیکھ کر حیران ہوا تھا اور یہ بات بھول گیا تھا کہ میری یادداشت گم ہو گئی ہے، لیکن میں اتنی آسانی سے اس بات کا اقرار کس طرح کر سکتا تھا؟ اس لیے میں نے فوراً جواب دیا۔ بے شک مجھے پچھلی باتیں یاد نہیں ہیں، لیکن تم نے اپنا تفصیلی تعارف کرا دیا ہے، یعنی تم اپنی بات پر قائم ہو۔ خیر، مجھے بھی جلدی نہیں ہے۔ یہ بتاؤ کہ مجھے یہاں کیوں منتقل کیا ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو میں نے تمہارے لواحقین سے رابطہ کر لیا ہے۔ میرے لواحقین؟ کون؟ کس سے رابطہ کیا ہے؟ ایک تو تمہارا خاص چمچا وکیل ہے ندیم، اس سے رابطہ کیا تھا، اور پھر اس کے توسط سے اس راجا کے بچے سے رابطہ کیا تھا۔ ان سے کیا بات ہوئی ہے؟ فی الحال تو ان کو یہ بتایا کہ تم میرے پاس ہو، اور جب مجھے فتح خان مل جائے گا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اور دوسری وجہ، جو عمارتیں میری ملکیت ہیں ان کے آس پاس مشکوک افراد نظر آنے لگے تھے، اور ایک کار کو روکنے کی کوشش کی تو اس میں موجود افراد نے میرے آدمیوں پر فائرنگ کر دی اور فرار ہو گئے۔ اس واقعے میں میرے 2 آدمی ہلاک ہوئے ہیں۔ تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ یہ کارروائی میری خاطر کی گئی ہے؟ تمہارے تو اور بھی دشمن ہوں گے۔ دوسرے وکیل تو سمجھ میں آتا ہے۔ یہ راجا کون ہے؟ ایک نام نہاد راجا، تمہاری ہمدردی میں کچھ زیادہ ہی آگے آ گیا ہے۔ ابھی میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی ہے، لیکن جس دن… مرشد، تم فضول باتیں کرنے کے بجائے ان سے بات کرو اور اپنے آدمی کو حاصل کر لو۔ میری جان چھوڑ دو۔ فکر مت کرو، جیسے ہی مجھے فتح خان ملے گا میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ تب تم مجھ سے کیا کہنا چاہ رہے ہو، جبکہ میں کچھ نہیں جانتا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ درست بھی ہے یا نہیں، اور تم میری یادداشت غائب ہونے کا کتنا فائدہ اٹھا رہے ہو؟ میں تم کو خبردار کر رہا ہوں، اس جگہ سے فرار کا خیال بھی دل میں مت لانا۔ کسی ایسی کوشش کا مطلب موت بھی ہو سکتا ہے۔ میں ڈر گیا۔ اور کچھ؟ اس نے بھنا کر فون بند کر دیا۔ مجھے لگا جیسے مرشد مجھے مروب کرنے کے لیے احمقانہ حرکتیں کر رہا ہے۔ اس نے مجھے بے ہوش کروا کر یہاں منتقل کیا تھا، حالانکہ یہ کام وہ ہوش میں بھی کرا سکتا تھا۔ باہر موجود شخص ہماری باتیں سن رہا تھا، اس لیے جیسے ہی میں خاموش ہوا اس نے دروازہ بجایا۔ موبائل خانے کے پاس رکھ دو۔ کس خوشی میں؟ یہ میرے پاس ہی مناسب ہے۔ شرافت سے دیتے ہو یا تم لینے کے لیے اندر آؤ گے؟ صبح سے تمہاری بہادری کے مظاہرے دیکھ رہا ہوں میں۔ اگر تم نے موبائل یہاں نہیں رکھا تو میں تمہارا کھانا اور پانی بند کر دوں گا۔ شوق سے کرو۔ ٹھیک ہے، اب بیٹھے رہو کھانے پانی کے بغیر۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ مرشد کے آدمی بھی اس کی طرح حماقتیں کرنے کے ماہر لگ رہے تھے۔ اول تو اسے موبائل دینا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ مجھے ہینڈ فری پکڑا دیتا اور میں اس سے بات کر لیتا۔ ہینڈ فری میرے کسی کام کا نہ تھا اور مجھے واپس کرنا ہی پڑتا، لیکن موبائل میں کیوں واپس کرتا؟ جبکہ مجھے اس سے ایک امید کی کرن نظر آئی تھی کہ شاید اس کی مدد سے میں اپنے ساتھیوں سے رابطہ کر سکوں۔ اس زمانے میں موبائل کمپنیز نے لون کی سہولت متعارف نہیں کرائی تھی، جس کی وجہ سے آدمی لون لے کر آرام سے بات کر سکتا ہے۔ یہ عام سا موبائل تھا جس میں اسکرین بھی بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہے، بس یہ موبائل والا کام خوب کرتا ہے۔ اس دور دراز پہاڑی علاقے میں بھی اس کے سگنل آ رہے تھے۔ شام قریب تھی اور سردی میں اب اضافہ ہو رہا تھا۔ میں کمبل لپیٹ کر بیٹھ گیا، لیکن صاف لگ رہا تھا کہ رات مشکل سے گزرے گی، سردی شدت اختیار کر جائے گی۔ سورج غروب ہوا اور پھر رات ہو گئی۔ موبائل کے مطابق ابھی 5 بج رہے تھے۔ پہاڑی علاقے میں ویسے بھی تاریکی تیزی سے آتی ہے۔
اسی حساب سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوا تھا. میں سر بھی کنبل میں کر کے خود کو گرم کرنے کی کوشش کرنے لگا. اچانک موبائل کی بیل بجی تو میں اچھل پڑا. دوسری طرف مرشد تھا. اس نے بلا تمید کہا, تم نے ابھی تک موبائل واپس نہیں کیا؟ اگر یہ میرے پاس رہتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ مجھے کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن تمہیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. موبائل اسے واپس کر دو. سوری مرشد, میں اسے اپنے پاس رکھوں گا, بلکہ تم ایسا کرو, مجھے کچھ بیلنس بھجوا دو تاکہ میں تم سے بات کر کے وقت گزار سکوں. شہباز, تم اپنی مشکلات میں اضافے کے ذمہ دار خود ہوگے, بعد میں مجھ سے شکایت مت کرنا. میں نے اس کے لہجے پر غور کیا. اس کے ذہن میں یقیناً کوئی ایسا عمل تھا جس سے وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا تھا یا مجھ سے موبائل واپس لے سکتا تھا. مجھے ایک موقع بھی نظر آیا تھا, اور اگر میں ضد کرتا تو شاید اس موقع سے محروم ہو جاتا. ٹھیک ہے, میں واپس کر دیتا ہوں, لیکن اپنے آدمی سے کہو میرے ساتھ ذرا بہتر سلوک کرے. اگر مجھے انگیٹھی مہیا کر دے تو میں سردی میں ٹھٹرنے سے بچ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, کہہ دیتا ہوں اس سے, تم موبائل اسے واپس کر دو. میں نے جا کر دروازہ بجایا. موبائل لے لو. میں نے موبائل وہیں رکھ دیا, لیکن میں خود واپس نہیں گیا بلکہ دروازے کے پاس کھڑا رہا. کچھ دیر کے بعد اس کی آواز آئی, تم واپس اپنی جگہ پر آ جاؤ. میں پیچھے ہوا اور تنزیہ انداز میں بولا, تم کچھ زیادہ ہی محتاط نہیں ہو؟ اس نے جواب دینے کی بجائے پھرتی سے خانہ کھول کر موبائل باہر نکال لیا, اور پہلی بار میں نے اس کا ہاتھ دیکھا. میں دم بخود رہ گیا, کیونکہ ہاتھ 100% نسوانی تھا, لیکن جو شخص باہر سے بولتا تھا اس کا لہجہ تو خالص مردانہ سے کچھ زیادہ ہی تھا. تو کیا یہ عورت کی آواز تھی؟ ایسا ہوتا ہے کہ بعض عورتوں کی آواز مردانہ قسم کی ہوتی ہے, اور اسی طرح بعض مردوں کی آواز میں نسوانیت پائی جاتی ہے. خانے سے جس ہاتھ نے موبائل اٹھایا تھا وہ میدے کی طرح سفید اور نرم و نازک سا تھا. انگلیاں گول اور ہتھیلی گداز تھی. ایسا ہاتھ عورت کا ہی ہو سکتا ہے. شاید اسی وجہ سے وہ بہت محتاط تھی, اور اسے خوف تھا کہ خانے سے چیزیں اندر باہر کرتے ہوئے میں اس کا ہاتھ نہ پکڑ لوں. خانے کے تختے کے باہر چٹخانی لگی تھی جسے سرکا کر تختہ بند کر دیا جاتا تھا, اور میں اسے کھول کر باہر نہیں دیکھ سکتا تھا. کچھ دیر بعد خانہ کھلا اور اس سے رات کا کھانا اندر آیا. ٹرے میں آلو گوشت اور موٹی روٹی تھی. کئی دن کے بعد مجھے ڈھنگ کا کھانا صحیح مقدار میں ملا تھا, اور یہ شاید موبائل واپس کرنے کا انعام تھا. کھانے کے ساتھ پانی کی تازہ بوتل بھی تھی, کیونکہ صبح ملنے والی بوتل میں نے خالی کر دی تھی. ساتھ ہی طہارت والی بوتل بھی خالی ہو گئی تھی. میں نے وہ بھی دے دی تھی, لیکن وہ واپس نہیں ملی. جب میں کھا چکا اور میں نے برتن واپس کر دیے تو اس نے برتن اٹھانے کے ساتھ پانی کی دوسری بوتل بھی اندر کر دی, یعنی وہ میرا خیال رکھ رہی تھی. اس بار بھی میں نے دیکھ لیا کہ وہ ہاتھ عورت کا تھا. دروازے کے عین اوپر ایک بلب لگا تھا. شام ہوتے وہ بلب آن ہو گیا, یعنی یہاں لائٹ تھی. اس جگہ دن میں بھی سناٹا ہی رہتا تھا, لیکن رات کو یہ سناٹا اس قدر شدید ہو گیا کہ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی. ایک بار میرے جی میں کہ میں دروازہ بجا کر اس مردانہ آواز والی عورت کو پکار لوں, لیکن پھر میں نے خود کو روک لیا. اس کا کوئی فائدہ نہ تھا. میں کمبل میں لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا. اگرچہ جب میں نے مرشد سے انگیٹھی کا مطالبہ کیا تھا تبھی مجھے یقین تھا کہ وہ یہ بات نہیں مانے گا, اور عورت نے مجھے انگیٹھی فراہم نہیں کی تھی, شاید اس وجہ سے بھی کہ اس چھوٹے سے خانے سے انگیٹھی اندر نہیں آ سکتی تھی. سناٹا شدید ہونے کی وجہ سے میری سماعت بہتر انداز میں کام کرنے لگی. کئی بار مجھے محسوس ہو کہ کوئی دروازے تک آیا اور میرا معائنہ کر کے چلا گیا. رات 10 بجے ایک بار پھر خانہ کھلا اور اس میں سے چائے کا بھاپ اڑاتا پیالہ اندر آیا. کھانا بند ہونے کے بعد میں نے پیالہ اٹھا لیا. مجھے جو بھی برتن دیا جاتا تھا وہ بہت ہلکے پلاسٹک کا ہوتا تھا, جس سے میں کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا. یہ پیالہ بھی ہلکا تھا. چائے پی کر میں نے خالی پیالہ دروازے کے پاس رکھ دیا. اس بار میں کمبل میں لیٹا تو مجھے نیند آ گئی. صبح 6 بجے روشنی نمودار ہونے لگی تھی اور سردی بدستور غضب کی تھی. کمبل کا گول مول کر کے پوری طرح اوڑھ لینے کے بعد بھی سردی لگ رہی تھی. 7 بجے سورج کی روشنی روشن دان پر نظر آئی. 8 بجے دروازے کا خانہ کھلا اور کھولنے سے پہلے عورت نے یقیناً جھانک کر دیکھ لیا ہوگا کہ میں کمبل میں لپٹا بے خبر سو رہا تھا. اس نے ہاتھ اندر ڈال کر ناشتے کی ٹرے رکھی, اور جیسے اس نے یہ کام کیا میں نے اس کی کلائی تھام لی. اس نے تڑپ کر کلائی چھڑانے کی کوشش کی, لیکن اتنی دیر میں میری گرفت اتنی سخت ہو چکی تھی کہ اس کی ہڈیاں کڑکڑا کے رہ گئیں. اس کے منہ سے تیز کرا نکلی, اور یہ کرا 100% نسوانی تھی. میں نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ مزید اندر کر لیا, اور اس نے بلبلا کر کہا, چھوڑو میرا ہاتھ. اب تم بالکل عورت والے لہجے میں بول رہی ہو. میں کہہ رہی ہوں میرا ہاتھ چھوڑو. اس نے خود پر قابو پا لیا تھا. اگرچہ میری سخت گرفت سے اسے تکلیف, لیکن اس کے لہجے سے اس کا اظہار نہیں ہو رہا تھا. اس کا ہاتھ اب کلائی تک اندر تھا, اور وہ یقیناً فرش پر لیٹ گئی تھی. دودھ جیسا سفید ہاتھ جس میں ہلکی سی گلابیت کی آمیزش تھی, اور بہت خوبصورت اور سڈول نسوانی ہاتھ تھا وہ. یقیناً اس ہاتھ کی مالکہ بھی اتنی حسین ہوگی, لیکن فی الحال مجھے اس کی خوبصورتی سے زیادہ اپنی آزادی کی فکر تھی. میں نے دوسرے ہاتھ سے بھی اسے پکڑ لیا اور سفاکی سے بولا, مجھے لگ رہا ہے تم کو حسین اور نازک عورت ہو, لیکن میں تم پر ذرا بھی ترس نہیں کھاؤں گا, اور تمہارا یہ ہاتھ جسم سے الگ کر دوں گا. نہیں, تم چاہتے کیا ہو؟ یہ بتاؤ, تمہارے علاوہ کتنے لوگ ہیں یہاں؟ کوئی نہیں, بس میں ہی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے, دروازہ کھولو. میں اس قید خانے سے آزادی چاہتا ہوں. میں تمہیں نہیں کھول سکتی. اس دروازے پر تالا لگا ہے اور چابی میرے پاس نہیں ہے. خدا کے لیے میرا ہاتھ چھوڑ دو, مجھے تکلیف ہو رہی ہے. میں نے ہاتھ چھوڑنے کی بجائے ہلکا سا جھٹکا دیا. جھوٹ مت بولو, جب یہاں سب تم کر رہی ہو تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس تالے کی چابی تمہارے پاس نہ ہو؟
وہ کرانے لگی. میں سچ کہہ رہی ہوں. میں نہیں مان سکتا. تم نے میری گرفت سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں طاقتور شخص ہوں اور میں سچ کہہ رہا ہوں. میں تمہارا ہاتھ الگ کر دوں گا. میں بھی سچ کہہ رہی ہوں. وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولی. لہجے سے وہ تعلیم یافتہ اور ذہین لگ رہی تھی. مجھے حیرت ہے کہ مرشد نے مجھے اس کی قید میں رکھوایا تھا اور وہ یہاں اکیلی میری نگرانی کر رہی تھی. اوکے, چابی تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے. ایک اور جگہ رکھی ہے. میں اسے ہر وقت لے کر نہیں گھوم سکتی. میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی گرفت نرم نہیں کی, حالانکہ میری انگلیاں اس کی نرم جلد میں گڑی جا رہی تھیں اور یقیناً ان جگہوں پر گہرے نشان بن گئے تھے. نام کیا تمہارا؟ زرین. یہ جگہ کہاں ہے؟ مری ٹول پلازا سے ذرا آگے. تب یہ جگہ یقیناً ویران ہوگی. تم یہاں اکیلی کیسے رہ رہی ہو؟ میں بالکل اکیلی نہیں ہوں. اس جگہ کا ایک چوکیدار بھی ہے, لیکن وہ کوٹھی سے باہر ہوتا ہے. اسے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. وہ چوکیداری کے علاوہ سامان بھی لاتا ہے. مرشد سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میرے سوال پر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی, پھر آہستہ سے بولی. اس نے مجھے یہاں رکھا ہوا ہے. اس کا جواب واضح نہیں تھا, لیکن اس کا مطلب شاید یہ تھا کہ مرشد نے اسے اپنی داشتہ بنا کر رکھا ہوا ہے اور اس کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اس صورت میں وہ واضح بتا سکتی تھی, لیکن ایک یہی ایسی بات ہے جو عورت بتاتے ہوئے ہچکچاتی ہے, چاہے وہ کتنی ہی بے باک کیوں نہ ہو. سچی بات یہ کہ مجھے سن کر صدمہ ہوا تھا, اس لیے نہیں کہ وہ خوبصورت عورت تھی, بلکہ اس لیے کہ وہ عورت تھی اور مرشد نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا ہوگا. زرین, اگر مجھے آزادی نہیں ملے گی تو میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا. تم مجھے کب تک اس طرح پکڑے بیٹھے رہو گے؟ جلد چوکیدار یا مرشد کو میرے غیر موجودگی کا علم ہو جائے گا. تم نے کہا کہ چوکیدار کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں, مرشد نے اس پر پابندی لگا رکھی ہے. اس نے ذرا بدلے انداز میں کہا, جیسے اسے یہ بات ناگوار گزرتی ہو. یعنی اسے تم پر اعتبار نہیں ہے؟ اگر تم اسے جانتے ہو تو وہ ایسا شخص ہے جو اپنی ماں کا بھی اعتبار نہ کرے. اگر تم سمجھ رہے ہو کہ مجھے ارغمال بنا کر مرشد کو کسی طرح مجبور کر دو گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے. میں اس کی غلام ہوں, میری اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے. لہجے سے تم پڑھی لکھی لگتی ہو. میں نے انٹر تک کالج سے تعلیم حاصل کی تھی, پھر بابا کی طبیعت خراب رہنے لگی تو میں اس کے پاس یہاں آ گئی. بابا؟ وہ یہاں کیا کرتا تھا؟ وہ مرشد کی اس کوٹھی کا چوکیدار تھا, لیکن بابا نے کبھی مجھے یہاں آنے کی اجازت نہیں دی تھی. میں گاؤں میں اپنی موسی کے پاس رہتی تھی. جب تم یہاں آئی پھر کیا ہوا؟ کیوں, کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے؟ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا. مرشد نے بابا کی چھٹی کر دی اور مجھے ملازم رکھ لیا. بابا میں انکار کی مجال نہیں تھی. پھر شاید اسی صدمے نے اس کی جان لے لی. تب سے میں یہاں ہوں. مرشد نے یہاں قید خانہ بھی بنوایا؟ نہیں, یہ پیچھے کا ایک کمرہ تھا. پھر اس نے اس پر لوہے کا دروازہ لگا دیا اور کچھ دوسرے انتظامات کیے. اس کے بعد کبھی کبھی وہ یہاں کسی کو بھیج دیتا ہے, لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے. یوں سمجھ لو تم یہاں 6 یا 7ویں قیدی ہو. ہمارے درمیان گفتگو اسی طرح جاری تھی. میں اس کا ہاتھ پکڑے ہوا تھا اور وہ اسے کھینچ رہی تھی. مجھ سے پہلے جو قیدی یہاں آئے ان کا کیا ہوا؟ ان میں سے کچھ تو واپس چلے گئے اور کچھ... ہاں, کیا ہوا کچھ کا؟ ان کا مجھے نہیں معلوم. وہ پریشان ہو گئی. میں پہلے تم سے بہت باتیں کر چکی ہوں. اگر مرشد کو پتہ چل گیا نا تو وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا. یقیناً اچھا نہیں کرے گا. زرین, اگر تم چاہتے ہو کہ مرشد تمہاری کھال نہ اتارے تو تمہیں میرے ساتھ پورا تعاون کرنا ہوگا. کیسے تعاون؟ تم مجھے یہاں سے آزاد کراؤ. کیسے؟ اور تمہارا کیا خیال ہے, اگر میں نے تمہیں آزاد کرا دیا تو مرشد مجھے بخش دے گا؟ تم اسے بتا سکتی ہو کہ میں نے تمہیں کس طرح مجبور کیا ہے. وہ کسی کی مجبوری کب سنتا اور مانتا ہے؟ مجھے دل سے تسلیم کرنا پڑا کہ واقعی مرشد کسی کی مجبوری ماننے والا شخص نہیں تھا. اگر اس کے کسی آدمی سے غلطی ہو جائے تو اسے لازمی سزا دیتا ہوگا. معاف کرنا اس کی سرشت میں نہیں ہے. میں سوچنے لگا. سنو, تم کسی طرح چوکیدار کو یہاں بلا سکتی ہو. نہیں, میں نے کہا نا, اسے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. ہنگامی حالات میں بھی نہیں؟ کیا مطلب؟ دیکھو, اگر تم چلاؤ تو کیا وہ تمہاری آواز سن کر بھی باہر بیٹھا رہے گا؟ نہیں, شارق فوراً اندر آ جائے گا. اس نے بے ساختہ کہا. اس نے جس طرح شارق کا نام لیا تھا اور اس کے بارے میں اظہار خیال کیا تھا, مجھے لگا ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق تھا. میں نے انجان بن کے کہا, کیوں, اسے تم سے ایسی کیا ہمدردی ہے جو تمہاری آواز سن کر وہ فوراً دوڑا چلا آئے گا؟ سب مرشد کی طرح سنگ دل نہیں ہوتے. اس نے جواب دیا. اس کا ایک مطلب تو عام تھا, لیکن ایک مطلب یہ بھی تھا کہ مرشد اس سے متاثر ہوئے بغیر اسے صرف اپنی داشتہ بنایا ہوا تھا, لیکن شاہ رخ اسے پسند بھی کرنے لگا تھا. لیکن یہ اندازہ تھا جو غلط بھی ہو سکتا تھا. شاہ رخ کو آواز دو. نہیں, اسے اس معاملے میں شامل نہ کرو, ورنہ مرشد کا عتاب اس پر بھی آئے گا. فی الحال تم مرشد کے بجائے میرے عتاب کی فکر کرو. اگر مجھے آزادی نہ ملی تو تمہارا ہاتھ تمہارے جسم سے ضرور آزاد ہو جائے گا. تمہیں شاید غلط فہمی کہ میں نرم دل ہوں. کیا مرشد نے تمہیں میرے بارے میں نہیں بتایا؟ بتایا ہے. مرشد نے بتایا تھا کہ تم بس شفاق انسان ہو اور اگر تمہیں موقع مل گیا تو تم مجھے قتل بھی کر سکتے ہو. اس نے درست کہا ہے. اپنی آزادی کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. اب تم اسے آواز دے رہی ہو یا نہیں؟
میں نے اس کا ہاتھ ذرا سا مروڑا تو اس نے بے ساختہ چیخ ماری. یہ صرف نمونہ ہے. اگر میں نے تمہارا ہاتھ اوپر کی طرف کھینچ لیا نا تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی. نہیں, خدا کے لیے نہیں. تم جیسا کہو کہ میں کروں گی, لیکن میں تمہیں آزاد نہیں کرا سکتی. یہ میرے بس میں نہیں ہے. وہ رونے والے انداز میں بولی. بالکل ہے. تم شاہ رخ کو آواز دو اور اسے چابی منگوا کر تالا کھول دو. شاید میری آواز اس تک نہ پہنچے. دیکھو زرین, مجھے مجبور مت کرو. تمہارا ہاتھ توڑنے سے پہلے میں صرف یہ چھوٹی انگلی توڑ دوں نا تو تمہارا واویلا سن کر مرشد خود دوڑا چلا آئے گا. میں نے کہا تجربے کے طور پر اس کی چھوٹی انگلی پکڑ کر پیچھے کی طرف کی تو وہ چلا اٹھی. شاباش, اسی طرح چیخو. شاہ رخ, اس نے چلا کر کہا, ذرا زور سے. میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی. شاہ رخ. اس بار اس نے سچ مچ پورا زور لگا دیا اور اس کا نتیجہ بھی حوصلہ افزا رہا. باہر سے کسی مرد کے چلانے کی آواز آئی. زرین, شاہ رخ, جلدی آؤ. اس کے بعد کچھ دیر دونوں فلمی سٹائل میں چلا چلا کر ایک دوسرے کا نام پکارتے رہے. پھر شاہ رخ نے آگاہ کیا کہ دروازہ اندر سے بند ہے, وہ کیسے آئے. زرین نے اسے دیوار پھلانگنے کا مشورہ دیا. 1 منٹ بعد شاہ رخ اندر آ گیا تھا. اس کی آواز پاس سے آئی. کہاں ہو تم؟ میں یہاں قیدی والے کمرے کے پاس ہوں. اس نے مجھے پکڑ لیا. کمرے کے تالے کی چابی لیتے آؤ. یہ سن کر شاہ رخ تیزی سے اندر آیا اور زرین کو میری گرفت میں دیکھ کر مضطرب ہو گیا. اس نے مجھے دھمکی دی. اسے چھوڑ دو ورنہ گولی مار دوں گا. کیسے؟ میں تو اندر ہوں, اور اگر تم نے کسی طرح سے گولی مار بھی دی تو اس وقت تک میں اس کا ہاتھ توڑ چکا ہوں گا. شاہ رخ, اس کی بات مان لے, مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے. زرین رونے لگی. حالانکہ میں نے اسے مضبوطی سے ضرور پکڑا تھا, لیکن اب میری گرفت تکلیف دینے والی نہیں تھی. یہ بات غالباً اس نے شاہ رخ کو متاثر کرنے کے لیے کہی تھی. وہ فوراً متاثر ہو گیا اور گھبرائے ہوئے انداز سے بولا, اسے چھوڑ دو, میں چابی لا رہا ہوں. 1 منٹ رکنا. تم مجھے گولی کس چیز سے مار رہے تھے؟ میرے پاس پستول ہے. وہ پستول زرین کے حوالے کر دو. اور زرین, تم وہ پستول مجھے دے دو گی. میں پستول نہیں دے سکتا. تم نے مجھے بیوقوف سمجھا ہے؟ اگر پستول تمہارے پاس ہوگا تو تم مجھے تالا کھلتے گولی نہیں مار دو گے. شرافت سے پستول زرین کو دے دو ورنہ. میں نے بات ادھوری چھوڑ کر زرین کا ہاتھ ذرا کھینچا تو اس نے ایسی چیخ ماری کہ میرے کان بھی جھنجھنا گئے. شاہ رخ جلدی سے بولا, اچھا دیتا ہوں, اسے تکلیف مت دو. میں نے ایک بار پھر محسوس کیا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی چکر تھا, اور شاہ رخ اگر صرف چوکیدار ہوتا تو اسے زرین کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی, جبکہ اسے مرشد کا خوف زیادہ ہونا چاہیے تھا. لیکن اس وقت میری ساری حسیات ان پر مرکوز تھیں کہ کسی طرح میں پستول حاصل کر کے تالا کھلوا لوں, اور اس کے بعد ہی یہاں سے میری آزادی کی راہ ہموار ہو سکتی تھی. شاہ رخ کی بات سن کر میں محتاط ہو گیا. میں نے زرین سے کہا, پستول نال سے پکڑ کے اندر کرنا اور کوئی چکر مت چلانا ورنہ تم بھگتو گی. لیکن اس کی جان پر بنی ہوئی تھی. اس نے شرافت سے پستول نال سے پکڑ کر اندر کی اور میں نے جلدی سے اس پر قبضہ کر لیا. وہ لوڈڈ پسٹل تھا اور بہترین قسم کا ہتھیار تھا. میں نے اس کا رخ ایک طرف کر کے فائر کر دیا. بند کمرے میں اس کا دھماکہ بم سے کم نہیں تھا. کچھ دیر کے لیے میرے کان بند ہو گئے تھے. پھر زرین کے چلانے کی آواز آئی. یہ کیا کر رہے ہو؟ چیک کر رہا ہوں کہ یہ کام بھی کرتا ہے یا نہیں. اب شاہ رخ سے کہو چابی لا کر تالا کھول دے. وہ چابی لینے کے لیے گیا ہے. میں نے گرفت دوبارہ نرم کر دی تھی. اب وہ سکون سے تھی. تم بہت ظالم آدمی ہو. تمہیں عورت پر رحم نہیں آتا؟ آتا ہے, لیکن خود پر زیادہ آتا ہے. ویسے یقین کرو, مجھے خود بھی کسی عورت کو تکلیف دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے, لیکن اس وقت مجبوری ہے. مرشد کو کسی عورت کو تکلیف دیتے ہوئے بالکل رحم نہیں آتا. وہ مرشد ہے, اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اسی لمحے شاہ رخ چابی لے آیا اور اس نے دروازہ کھول دیا. میں نے دروازہ کھول دیا. زرین کو چھوڑ دو. شاباش, اب تم اوندھے منہ زمین پر لیٹ جاؤ. دروازے کے بالکل سامنے لیٹنا. اگر تم مجھے نظر نہیں آئے تو اس کی سزا زرین کو ملے گی. میں لیٹ گیا ہوں. میں نے دروازہ ذرا سا کھولا تو وہ سامنے نظر آ گیا. اس کے دونوں ہاتھ سامنے ہی پھیلے ہوئے تھے. میں نے زرین کا ہاتھ چھوڑا اور پھرتی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا. یہ مختصر سی راہداری تھی. زرین اپنا ہاتھ تھامے دیوار سے لگی کھڑی تھی اور شاہ رخ فرش پر اوندھے منہ لیٹا تھا. میں زرین کو دیکھ کر دنگ رہ گیا. میرا خیال تھا کہ وہ بہت حسین ہوگی, لیکن وہ بہت ہی حسین ترین عورت تھی. بلکہ اسے عورت کہنا بھی درست نہ تھا. وہ عمر کے لحاظ سے لڑکی تھی. مشکل سے 22 برس کی ہوگی. شہابی رنگت اور سر سے پاؤں تک جیسے کسی سانچے میں ڈھالی گئی تھی. اس نے سردی کی مناسبت سے ویلویٹ کا سوٹ اور اوپر سویٹر پہن رکھا تھا. سویٹر اس کو بالکل فٹ تھا اور اس کی نازک بدنی کو ظاہر کرا تھا. وہ میری نظر محسوس کر کے شرما گئی, لیکن اس نے شاہ رخ کی وجہ سے سوال کسی اور طرح کیا. اب تم کیا چاہتے ہو؟ پہلے تو رہائی چاہتا تھا, لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ صیاد ایسا ہوگا تو کبھی رہائی کی خواہش نہ کرتا. زرین کا چہرہ مزید گلابی ہو گیا. البتہ اس نے برا بالکل نہ منایا, لیکن نیچے لیٹے شاہ رخ نے برا منایا تھا. اس نے سر گھما کر دیکھا. اب تم جا سکتے ہو. شاہ رخ بھی کم عمر نوجوان تھا. اس کی عمر 24 سے زیادہ نہ تھی. وہ چھلیرے جسم اور اچھے نقوش کا حامل لڑکا تھا, اگرچہ وہ کسی طرح زرین کے لائق نہیں تھا. اس کی جہالت اس کے چہرے پر لکھی تھی, جبکہ زرین تعلیم یافتہ بھی تھی. شاید مرشد جیسے خبیث آدمی کی قید نے اسے شاہ رخ کی طرف متوجہ کر دیا تھا. میں نے اس کی کمر پر پاؤں رکھا. بیٹا,
مجھے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا یہ مجھے تم نہیں بتاؤ گے. ابھی تو تم اٹھ کر اندر جاؤ. میں نے کمرے کی طرف اشارہ کیا. میں اندر؟ ہاں اٹھو اب. وہ اٹھ گیا اور اس نے زرین کی طرف دیکھا. تم ہم دونوں کو یہاں بند کر کے جاؤ گے؟ میں نے محسوس کیا کہ اس کے لہجے میں خوف کے بجائے دلچسپی تھی, جیسے زرین کے ساتھ قید ہونا بھی کوئی خوشکن بات ہو. تم دونوں کو نہیں, صرف تمہیں. میں نے اسے دروازے کی طرف دھکیل دیا اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا میں نے لات مار کر اسے اندر کر کے دروازہ باہر سے بند کر دیا. وہ تڑپ کر واپس آیا اور دروازہ پیٹنے لگا. دروازہ کھولو. میں نے تالا لگا کر چابی اپنے قبضے میں لے لی. زرین سہمے ہوئے انداز میں سب کچھ دیکھ رہی تھی. میں نے شاہ رخ سے کہا, ذرا دیر آرام سے بیٹھو, جاتے ہوئے میں تمہیں آزاد کر جاؤں گا. لیکن اس نے شور جاری رکھا. میں نے زرین کو وہاں سے چلنے کا اشارہ کر دیا. راہداری کے آخر میں دروازہ تھا اور یہ دروازہ قید خانے کا تھا. گویا یہ بس اسی مقصد کے لیے تھا.